बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात बनाई हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अभी जो आयत तिलावत की गई उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को काबिल एहतराम बनाया है। और फिर इसी आयत के आखिरी जुज़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, कि हमने इंसान को दीगर मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी है। ये इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तियाज़ है और खुसूसियत है। इस रोए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के अलावा इंसान ही को अपने अहकाम का मुकल्लफ़ बनाया है और इंसान को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो इस दुनिया में रहते हुए हमारे अहकाम की पाबंदी करे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सी अहादीस में हमें इस बात की तालीम दी है और तलकीन फरमाई है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करें, अच्छे अखलाक से पेश आएँ, एक दूसरे की जान, माल और इज़्ज़त और आबरू का एहतराम करें। बहुत सी अहादीस हैं जिन अहादीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बाबत तवज्जो दिलाई है और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अमली ज़िंदगी के ज़रिए से भी हमें बेहतरीन सबक दिया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जब हम नज़र डालते हैं तो हुज़ूर की ज़िंदगी बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़, बद किरदारी से, बद अखलाक़ी से बिल्कुल मुबर्रा और मुनज़्ज़ा, पाक और साफ़ है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है। हज़रत आयशा ने भी एक मरतबा किसी सहाबी के सवाल के जवाब में यही बात इरशाद फरमाई थी। उन सहाबी ने पूछा था कि हुज़ूर के अखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था कि आपने कुरान मजीद नहीं पढ़ा, कुरान मजीद ही तो हुजूर के अखलाक हैं। और अल्लाह तबारक व ताला इसी कुरान करीम में हुजूर के अखलाक की गवाही दे रहे हैं व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि हमने आपको अखलाक के आला पैमाने पर फाइज फरमाया है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर पाकीज़ा सीरत की हामिल शख्सियत थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में आता है मन तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्तु, कि हुजूर ने कभी भी किसी से इंतकाम नहीं लिया है। हालांकि इंतकामी जज्बा इंसान के अंदर होता है, लेकिन तरबियत के नतीजे में इस पर काबू पाया जा सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त फरमाई थी। हुजूर ने कभी इंतकाम नहीं लिया, बल्कि अपनी ज़ात के लिए हुजूर ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, न किसी खातून पर, न किसी खादिम पर कभी हाथ नहीं उठाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके 10 साला खादिम ख़ास थे, वो इस बात की गवाही देते हैं कि हुजूर ने कभी मुझे नहीं डांटा है, कभी इस बात की सरजनिश नहीं फरमाई कि आपने काम क्यों किया, क्यों नहीं किया, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही नरमी का मामला फरमाया। और अल्लाह ताला ने आपकी इस नरमी का तज़किरा कुरान करीम में भी फरमाया फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आपके दरमियान जो सहाबा इकराम की शक्ल में मुक़द्दस गिरोह का जमावड़ा है और आपके इर्द गिर्द ये लोग हर वक्त मौजूद हैं, यह आपकी नरम गुफ्तारी और आपके अच्छे अखलाक की बुनियाद पर है। अगर आप भी सख्त मिजाज होते, सख्त दिल होते, तो फिर ये लोग आपके इर्द गिर्द ना होते। अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है और इंसान किस कदर काबिल एहतराम है और एक मुसलमान की पहचान क्या होनी चाहिए, अपनी हदीस में इस बात को भी बताया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काबतुल्लाह को मुखातब बनाकर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर तवाफ़ कर रहे थे और हुजूर ने काबतुल्लाह को मुखातब बनाकर फरमाया कि तू किस कदर काबिल एहतराम है, तू किस कदर अज़मत का हामिल है, लेकिन कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, एक मोमिन की इज़्ज़त तेरे मुकाबले में बढ़ी हुई है। हम सब सोच सकते हैं कि एक मुसलमान, गया गुजरा मुसलमान भी क्या इस बात का तसव्वुर कर सकता है कि काबतुल्लाह की गुस्ताखी की जाए, काबतुल्लाह की शान में कोई गलत और गलीज़ अल्फाज कहे जाएं, कोई आदमी मेली निगाह से काबतुल्लाह की तरफ आंख उठाकर देखे,
کوئی مسلمان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ذرا سی بھی نوبت آ جائے تو خون خرابہ ہو جائے, مسلمان اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کرے. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی اہمیت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. اور پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اس انسانی معاشرے میں کس قدر انسان کی تذلیل ہو رہی ہے, کس قدر انسان کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا, کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے ایذا پہنچا رہے ہیں تو گویا وہ بہت بڑا بہتان اور جرم عظیم کا ارتکاب کر رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے برا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جس کی برائی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ایک طویل حدیث میں اس بات کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے, وہ اکرم الرجل مخافت شرہ, کہ کسی انسان کا اکرام یا احترام اس لیے کیا جائے کہ اس کے شر سے آدمی ڈر رہا ہو. ایک عورت کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے کہ جو بہت زیادہ نماز روزہ کا اہتمام کرتی ہے, صدقہ و خیرات بھی کثرت کے ساتھ کرتی ہے, لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے. ایک دوسری عورت کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ وہ عورت زیادہ نماز نوافل کا اہتمام تو نہیں کرتی ہے, زیادہ نفلی روزے تو نہیں رکھتی ہے, اور نہیں زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے صحیح سلامت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عورت جنتی ہے. یہ ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے, ایک معیار ہے کہ کیسا آدمی اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے. آدمی فرائض کا اہتمام کر رہا ہے, نماز روزہ پڑھ رہا ہے, زیادہ نوافل نہیں پڑھ رہا ہے, زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ رہا ہے, لیکن اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کر رہا ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا آدمی قابل احترام ہے اور ایسا آدمی درجات کے اعتبار سے بھی بڑا ہوا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں اور عظیم صحابی ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں کے بارے میں سیاہ فام ہونے کا طعنہ دے دیا تھا, چونکہ وہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے, کالے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو حضور نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ ابھی تک تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی عادت موجود ہے. گویا ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے اور بطور خاص ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے کس قدر اہمیت ہے اور عظمت ہے, ان باتوں سے اور ان روایات اور آیات سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن جب ان آیات اور روایات کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مقابلے میں اپنے معاشرے سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں, ذرا سا انالیسس کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو آیات ہیں, جو روایات ہیں, وہ تو بہت بلندی پر ہیں, اور ان آیات اور روایات میں ہمیں جن اچھی باتوں کی تلقین کی گئی وہ زبردست نمونہ ہے, ایک بہترین آئین ہے. لیکن ہمارا ذاتی زندگی میں جو رویہ ہے, دوسروں کے ساتھ جو سلوک ہے, وہ انتہائی ظالمانہ ہے, تکلیف دینے والا ہے. پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہیں, ماتحت لوگ محفوظ نہیں ہیں, ان کی عزت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, ان کو ماں باپ کی بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر معاشرہ زوال پذیر ہے. اور بہت ساری باتیں تو ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں, ان کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے کس قدر چین سکون تباہ و برباد ہوتا ہے, کس قدر دوسرے آدمی کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے. اگر ہم خود اس تکلیف سے گزرے ہوں تو ہم آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں. شادیوں میں شور شرابے کا ہونا, غل غبارے کرنا, بارات آنے یا جانے کے وقت جو آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے, اس سے معاشرے اور ماحول میں بھی تعفن پھیلتا ہے. آج کل انوائرمنٹ کی اور ماحول کو اچھا رکھنے کی قانون کی جانب سے بھی کس قدر تاکید کی جا رہی ہے, اور شریعت اسلامیہ میں بھی اس بات کی تاکید ہے کہ دوسروں کے لیے مصیبت نہ کھڑی کی جائے, تو کس قدر شور شرابہ ہوتا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پاس موٹر سائیکل ہے, بلٹ ہے ان کے پاس, یا ان کے پاس کوئی کار ہے لگژری ایسی کہ وہ اس کا سائلنسر کھول کر زور زور سے گلیوں اور محلے میں آوازیں لگاتے ہوئے گھومتے ہیں. سائلنسر کھلا ہوتا ہے, زور سے بڑھ بڑھ کی آوازیں نکالتے ہیں لوگ, نوجوان بطور خاص طبقہ. تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس بات کے ذریعے سے؟ اپنی مالداری ثابت کرنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ وہ معاشرے کو اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس محلے پڑوس کے گنڈے ہیں؟
سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ذرا سا بھی عقل ہو تو ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے جو ان بیہودہ باتوں کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، مالداری کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کو احساس نہیں اس بات کا کہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے محلے پڑوس کے بچے سوتے ہوئے اڑ جاتے ہیں، جن بچوں کو ماں نے بڑی محنت سے سلایا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ اڑ جاتے ہیں جن کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے، ان کے پاس اگر قلم بھی گر جائے تو وہ اڑ جاتے ہیں، فون کی ذرا سی گھنٹی بج جائے وہ اڑ جاتے ہیں۔ اور جب ان کے محلے پڑوس سے گلیوں سے ایسے لوگ شور شرابہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو کتنی ان کی آنکھ کھل کر ہم ان کے لیے اذیت کا سامان پیدا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں صبح جاب میں جانا ہوتا ہے، صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، دکان کھولنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے بوڑھے حضرات جو بڑی مشکل سے سو پاتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور ایسے لوگ آتے ہیں کہ شور شرابہ کر کے ان کی نیند کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام بات ہے بطور خاص مسلمان ایریوں میں کہ غلط جگہ کار پارکنگ کر دیتے ہیں لوگ، گاڑیاں تو خرید لیتے ہیں لیکن ان کے پاس گاڑیاں کھڑی کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، پارک کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، وہ وہیں سڑکوں پر کھڑی کرتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ بغیر ترتیب کے بے ڈھنگے طریقے سے کھڑی کر دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کو بہت دقت ہوتی ہے۔ اور اس چیز کا نظارہ مسجدوں کے سامنے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے لیکن جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوا اور غلط جگہ راستے کے بیچ میں، یا یہ کہ ذرا ہٹ کر غلط جگہ موٹر سائیکل پارک کر دی، اب آنے جانے والوں کو دقت ہو رہی ہے۔ آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز کے لیے گیا ہوں، بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، باقی بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی اذیت کا سبب بن رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پڑوسیوں کے گھر میں تاک جھانک ہو رہی ہے اور ان کے عیبوں کو تلاش کرنے میں آدمی لگا ہوا ہے۔ یہ بھی نہایت گھٹیا حرکت ہے کہ جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے تکلیف پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا اور ہنسی مذاق کرنا، یا یہ کہ اپنے ساتھیوں کو یا اپنے ماتحت مزدور اور ملازمین کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ حقارت آمیز لہجے میں گفتگو کرنا، یہ بھی نہایت بھونڈا اور بیہودہ عمل ہے اور سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ کسی کا مذاق اڑانا، طعنہ زنی کرنا، کسی کو غلط لقب سے پکارنا، گالیاں دینا، یہ بھی بدترین جرائم ہے۔ کسی کے خلاف ابھارنا، بدگمان کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی غلط حرکت ہے۔ ہم تو اس بات کو سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری اس بدگمانی کے نتیجے میں کس قدر بڑا فساد ہو سکتا ہے۔ آپس میں صرف افراد تک ہی دشمنیاں محدود نہیں رہتی بلکہ پورے خاندان آپس میں بڑھ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ وہ ذرا سی بدگمانی، آدمی ذرا سی ماچس کی تلی لگاتا ہے اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مال اور جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی زمین پر بالش بھر بھی قبضہ کر لے تو وقہ علی سبع ارضین، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ لوگ مزدوروں کی مزدوری کی ادائیگی میں، قرضوں کی ادائیگی میں بھی بڑا ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ان دونوں باتوں کے بارے میں حضور کا بہت صاف فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ مالدار آدمی کے لیے ضرورت وہ پوری کر سکتا ہے، جس سے قرض لیا تھا اسے وہ قرض چکا سکتا ہے، لیکن نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں لائف سٹائل موجود ہے، خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دوسروں کا قرض ادا کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے، تو یہ بڑا ہی بدترین اور سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ اسی طرح بطور خاص شہر میں زمین، جائیداد، فلیٹ، پلاٹ کو دھوکہ دہی کے ساتھ بیچ دینا۔ بہت سی مرتبہ اس فلیٹ پر جھگڑا ہوتا ہے اور وہ اس کا کیس عدالت میں چل رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ دوسرا آدمی دعوے دار موجود ہوتا ہے، یا یہ کہ بروکر بیچ میں دلال اپنا کمیشن لینے کے لیے، یا یہ کہ مالک اپنی زمین کو نمٹانے کے لیے دوسرے آدمی کے حوالے کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عدالت نے اس زمین پر اسٹے لگا دیا، انڈر کنسٹرکشن تھی کوئی عمارت، اس پر اسٹے لگا دیا، یا یہ کہ ڈیمولیشن کا اور توڑنے کا گورنمنٹ نے فرمان جاری کر دیا۔ اب اس آدمی کے لاکھوں روپے لمحے بھر میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور وہ آدمی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر چونا لگا کے نکل چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح خریداری کے ارادے کے بغیر ٹھیلی یا کسی کی دکان سے سامان اٹھا کر کھا لینا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ڈرائی فروٹ کی دکان پر گئے تو ابھی خریداری بھی کی نہیں ہے یا اجازت بھی مالک نے نہیں دی ہے اور اس کا سامان اٹھا کر کھانے لگے اور چکھنے لگے، یہ بھی چکھا وہ بھی چکھا، اور بعد میں بہت سی مرتبہ بغیر خریدے نکل گئے۔ اب اس آدمی کو کتنا غصہ آتا ہے، وہ آدمی تل ملا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ آدمی شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پاتا، بہت سی مرتبہ اس بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے اور سوسائٹی میں بہت ساری باتیں ہیں جو کامن سینس سے تعلق رکھتی ہیں، آدمی ذرا سی بھی عقل لگا کر اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ان باتوں کو لے کر کوئی سیریسنیس نظر نہیں آتی، آدمی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، اور
ان باتوں کو وہ کر رہا ہے، دوسروں کی اذیت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہماری ذاتی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہماری لائف سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، لہذا ہم ان باتوں کو سمجھیں اور پریکٹیکل لائف میں ان باتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ دوسروں کی اذیت سے، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، دوست و احباب کی، ماتحتوں کی تکلیف اور ایذا سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔